बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मुझे रिस्पांस ज़रूर दीजिए क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है और जब पॉजिटिव रिस्पांस आपका आता है तो मेरा हौसला यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना बढ़ता है। अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं वो कितने हैं और अफ़गानिस्तान से बाहर जो अफ़गान हैं वो कितने हैं, ये मालूम तादाद कि शायद ना तो अफ़गान हुकूमत को पता है, ना दुनिया के किसी इदारे को पता है कि टोटल जो अफ़गान शहरियों की तादाद है, अफ़गान बाशिंदों की तादाद है, ये कितनी है, ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वजूहात क्या हैं। अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत यानी तालिबान आज दावा कर रहे हैं कि जी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अमन है और ये थोड़ा किसी हद तक हकीकत भी है कि माजी की निस्बत अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अमन आ चुका है, तो फिर क्या वजह है कि लाखों अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अफ़गानिस्तान में ऐसी क्या सूरत हाल है कि वो लोग वापस नहीं आ रहे? क्या ऐसी चीज़ थी कि जब अफ़गान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो लाखों अफ़गान महाजरीन जो हैं वो अपने मुल्क से भागे और वो दोबारा अपने मुल्क जाने से इनकारी हैं। बहुत सारे अफ़गान ऐसे भी हैं कि जो मौजूदा हालात में भी उनकी ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान से बाहर चले जाएँ, पड़ोसी ममालिक में चले जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान चले जाएँ या फिर यूरोपी जो ममालिक हैं वहाँ पे चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ वगैरह वगैरह, कनाडा, अमेरिका। इस वक्त जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफ़गान महाजिरीन हैं और उनके हवाले से पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है कि जी तमाम गैर मुल्की जो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं है, ये ईरान का भी फ़ैसला है। ईरान के हवाले से जो हम देखते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात जो हैं वो तज़ादात से भरे हुए हैं, वो उतार चढ़ाव, नशेब व फराज का शिकार रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ नशेब व फराज रहे हैं, किसी भी दौर में हमने नहीं देखा कि इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात मिसाली हों। इसी तरह किसी भी दौर में हमने नहीं देखा कि तेहरान और काबुल के ताल्लुकात जो हैं वो मिसाली हों। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है ईरान अफ़गानिस्तान के मामलात में, जिस तरह रूस ले रहा है, जिस तरह चीन ले रहा है, उस तरह की दिलचस्पी पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान की जो सुई है वो एक ही जगह पे अटकी हुई है कि जी अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और ये ज़ाहिर है कि एक असूली मौक़िफ़ है। टीटीपी के मामले पर अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त कशीदा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, तो ये एक अलग मौज़ू है। मेरा आज का मौज़ू ये है कि क्या वजूहात हैं कि बहुत सारे अफ़गान जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे अफ़गान जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी हम सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग निकलना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ दूसरे मुल्कों में मुंतकिल होना चाहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और कई दहाइयाँ हो गई हैं, 40-45 साल हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। अब अफ़गान हुकूमत का ये दावा है कि बहुत सारा इस्तेहकाम आ चुका है। मैं इन सारे हवालों से मतलब इस सारी चीज़ के हवाले से मैं बात करूँगा, लेकिन मैं पहले आपको ईरान का जो एक फ़ैसला है वो भी आपको बता दूं कि ईरान ने हालिया दिनों में एक बार फिर ये इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि जितने भी गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं वो ईरान छोड़ जाएं, ईरान से वो चले जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं। जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं अहमद वाहिदी, इन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया है कि जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, जिन अफ़गानों के पास और दूसरे महाजरीन जो हैं वो जो बाकायदा एक प्रोग्राम के दौरान वापस जाना जिनको चाहिए, वो बहुत जल्द जो है अपना यानी ईरान छोड़ जाएं, अपने मुल्क अफ़गानिस्तान चले जाएं और अपने मुल्क की तरक्की में, तामीर-ए-नौ में अपना हिस्सा डालें। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो ईरानी शहरी हैं, उन्होंने अफ़गान शहरियों को मकानात किराए पे देने से इनकार कर दिया है। वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि यानी हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है ईरानी शहरियों को कि आप किसी भी गैर कानूनी अफ़गान शहरी को अपने यहाँ किराए पे नहीं रख सकते, और यही कानून तकरीबन पाकिस्तान में भी है। कोई भी गैर कानूनी जो गैर मुल्की है उसको आप कानूनी किराएदारी के तहत किराए का मकान नहीं दे सकते, और लेकिन पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं और इसी तरह गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। गो कि इनका जब आप सुने अफ़गान महाजरीन की बात, वो कहते हैं कि जी हमारी 2-3 नस्लें पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हैं
تو ان کو پاکستان کی شہریت ملنی چاہیے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ جو ایک ایران کا فیصلہ ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے افغان مہاجرین کے لیے، ان افغان مہاجرین کے لیے کہ جو کئی سالوں سے افغانستان سے جا کر جنہوں نے پناہ لی ایران میں۔ تو یہ جو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، جو صورتحال اس وقت ہے کہ یہ اعداد و شمار میرے سامنے ہیں کہ 11 سے 17 فروری 2024 تک 37,000 افغان مہاجرین ایران سے افغانستان واپس آئے، اور اسی عرصے کے دوران تقریباً 15,000 مزید افغان مہاجرین واپس ایران آ گئے۔ وہی سلسلہ جو پاکستان کے ساتھ ہے، آنا اور جانا، وہ چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو افغانستان کے شہری اس وقت ایران میں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کو بہت سارے مسائل کا ادھر سامنا ہے۔ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے یہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو کیمپوں تک محدود رکھا ہے، اور ان کو اس طرح کی آزادی نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں افغان مہاجرین کو آزادی رہی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت تقریباً 17 لاکھ کے بارے میں کہا گیا تھا، 17 لاکھ افغانوں کے بارے میں کہ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں، ان میں تقریباً لگ بھگ 5 لاکھ افراد جو ہیں یہ واپس جا چکے ہیں۔ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو وطن واپس چلے جانا چاہیے، تو 5 لاکھ تقریباً گئے ہیں، اور تقریباً 3.25 لاکھ ایران سے بھی گئے ہیں۔ اب 5 لاکھ اور 3.25 لاکھ تقریباً 9-10 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ یہ کچھ ہی مہینوں میں ایران اور پاکستان سے گئے ہیں افغانستان۔ افغانستان کی حکومت پر اس کا کتنا بوجھ پڑے گا؟ افغانستان کی جو اقتصادیات ہے، جو اس کی معیشت ہے، اس کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ ماہرین اقتصادیات ہی بتا سکتے ہیں، افغان حکومت ہی یہ بتا سکتی ہے۔ لیکن افغان حکومت بار بار اپنے شہریوں کو یہ بھی کہتی ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں، جتنے بھی افغانستان سے باہر لوگ ہیں، خصوصاً پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ واپس آئیں اور اپنے ملک کی تعمیر نو میں حصہ ڈالیں۔ اب وجوہات کیا ہیں کہ وہ اپنے ملک واپس نہیں آنا چاہتے؟ ایک تو افغانستان کے جو طالبان ہیں، ان کے ساتھ فکری نظریاتی مطابقت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان نے بزور بندوق اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ جس طریقے سے امریکہ چھوڑ کر گیا ہے افغانستان کو، تو یہاں پہ تو کوئی انتخابات بھی نہیں ہوئے، اور جو معاہدہ کیا تھا دوحہ میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ، تو اس پر بھی اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ دنیا کہتی ہے، افغان طالبان یہ دنیا کے تمام تر الزامات جو ہیں یہ رد کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ جی ہم نے انکلوسو حکومت ہی بنائی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ نے انکلوسو حکومت، یعنی بشمول تمام گروہوں کے، تمام طبقات کی شمولیت سے آپ نے حکومت نہیں بنائی۔ یہ دنیا کا الزام ہے، کیونکہ طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارے اس میں حکومت میں جو ہماری کیبنٹ ہے، یا جو ہمارا حکومتی سیٹ اپ ہے، اس میں مختلف صوبوں کے لوگ موجود ہیں، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، فارسی، دری، اور اس میں ازبک ہیں، تاجک ہیں، ہزارہ ہیں۔ لیکن دنیا یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں افغانستان کی حکومت میں شامل، یہ سارے کے سارے ہیں تو طالبان۔ ان کا فکری اور نظریاتی جو ایک ہے سلسلہ، وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو اس چیز کو ہم صرف کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ افغانستان واپس نہیں آنا چاہتے۔ کہتے ہیں کہ جی ہجرت جو ہے یہ صرف جنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور موجودہ اگر کچھ لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو وہ شاید یہ وجہ نہ ہو کہ افغانستان میں جنگ ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے، تو جب جنگ نہیں ہے تو پھر کیوں افغان مہاجرین اپنا وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے وطن سے واپس یعنی کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہتے؟ ایک ان ایسے افغانوں کے نزدیک افغانستان کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن جو افغان طالبان سے ذہنی مطابقت رکھتے ہیں، جو افغان طالبان کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب ایک حکومت قائم ہے طالبان کی، اور وہاں پر ایک سسٹم ہے، انصاف کا بھی سسٹم ہے، لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو آزادی بھی ہے۔ آپ کابل میں پھریں، جلال آباد میں پھریں، باقی شہروں میں پھریں، آپ کو مکمل لوگوں کی آزادی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ افغان حکومت اس چیز کو بھی رد کرتی ہے، وہ کہتی ہے روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے افغان حکومت نے، اور مختلف دوست ممالک کے تعاون سے کیا ہے۔ یہاں پر بیرونی سرمایہ کاری بھی ہے، چین، ایران، روس، پاکستانی جو تاجر ہیں، بہت سارے جو مواقع ہیں روزگار کے وہ ادھر ہیں۔ خدشات جو ہیں یہ بھی ایک خوف اس نے بٹایا ہوا ہے افغانوں کے ذہن میں، ان افغانوں کے ذہن میں
کہ جو افغان طالبان کو پسند نہیں کرتے، ان کے ذہنوں میں ڈر ہے، خوف ہے، حکومت کا خوف ہے، کسی بھی وقت گرفتاری کا خوف ہے، کسی بھی وقت روزگار چھینے جانے کا خوف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی نامساعد حالات ہیں، مکمل امن نہیں ہے۔ اب مکمل امن کس چیز کو کہتے ہیں؟ مکمل امن یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی غیر ملکی افواج افغانستان کے اندر موجود تھیں، تو پھر طالبان بھی لڑتے تھے، حزب اسلامی کے لوگ بھی لڑتے تھے، مجاہدین کے مختلف جو دوسرے گروپس ہیں وہ بھی غیر ملکیوں کے خلاف لڑتے تھے، لیکن اقتدار میں آئے طالبان، اور باقی جو مجاہدین تھے وہ اب اقتدار سے باہر ہیں۔ اب ان کے قوانین ہیں، افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلامی قوانین رائج کر رکھے ہیں۔ اب ان کے مخالفین یعنی طالبان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کیسے قوانین ہیں کہ ایک صوبے کا ایک بڑا عالم دین ایک اسلامی قانون کی ایک تشریح کرتا ہے، اور کسی دوسرے صوبے کا ایک بڑا عالم دین یا مفتی جو ہے وہ کسی مطلب اسی اسلامی قانون کی دوسری تشریح کرتا ہے۔ تو یہ تشریحات میں بھی لوگ جو ہیں یہ پھنسے ہوئے ہیں، اور افغان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بتدریج بہتری لا رہے ہیں، اور پچھلے 2.5 سالہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو اگر افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان سے باہر بھی اگر دنیا کو خدشات ہیں، اگر کچھ افغانوں کو خدشات ہیں، تو وہ بہت زیادہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہیں، اور بہت زیادہ خدشات وہ ہیں کہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہیں۔ اگر افغان حکومت چاہتی ہے کہ یورپ سے لوگ افغانستان واپس آئیں، پاکستان سے واپس آئیں، ایران سے واپس آئیں، امریکہ سے واپس آئیں، تو پھر ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ بہت سارے افغانوں کے ذہنوں میں اپنے بچوں خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے خدشات ہیں، اور اس حوالے سے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مختلف قسم کی آراء ہیں۔ افغانستان کی حکومت میں بھی کچھ وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی جو ہے وہ بتدریج ختم ہونی چاہیے، وہ صورتحال اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ طالبان دوبارہ برسر اقتدار آئے تو یہ کہا گیا کہ یہ پہلے والے طالبان سے بہت بدلے ہوئے طالبان ہیں، یہ وہ طالبان نہیں ہیں، ان کی پالیسیز وہ نہیں ہیں۔ بہت حوالے سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ وہی طالبان ہیں، ان کا طرز عمل وہی ہے، لیکن طالبان نے کچھ حوالوں سے، کچھ اقدامات سے، کچھ ان کے اقدامات ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں پہلے والے طالبان اور موجودہ طالبان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے والے طالبان میڈیا کے سامنے نہیں آتے تھے، تصویر اور ویڈیو، اور لیکن یہ والے جو جتنے بھی وزراء ہیں وہ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں، باقاعدہ بات کر رہے ہیں، سوائے ملا ہیبت اللہ کے۔ اور ملا ہیبت اللہ ایک دلچسپ کردار ہیں جن کے حوالے سے یہ بھی الزام ہے کہ وہ شاید وجود بھی نہیں رکھتے۔ اب ان کے احکامات چلتے ہیں، ان کے باقاعدہ تحریری احکامات چلتے ہیں، جس طریقے سے غزنی میں 2 قاتلوں کو گولی ماری گئی، اور وہاں پر ملا ہیبت اللہ کا حکم نامہ جو ہے وہ باقاعدہ پڑھ کر سنایا گیا، اور اس کے بعد 2 قاتلوں کو سر عام بہت سارے لوگوں کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ صورتحال جو ہے اب اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ واپس آئیں، افغانستان کی ترقی میں، تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، تو پھر بہت زیادہ پالیسیاں افغان حکومت نے تبدیل کرنی ہیں۔ کیسے تبدیل کرنی ہے؟ ایک جو تاثر یہ ہے کہ جی کابل ایک طرح سے سوچتا ہے اور قندھار دوسری طرح سوچتا ہے۔ اس گہری بات میں کے اندر بہت زیادہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اس کی وضاحت پچھلی ویڈیوز میں کی ہے کہ یہ تاثر ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں کہ قندھار کا جو ایک سخت گیر نظریاتی جہادی گروپ ہے، یا جو ایک طالبان کی اصل قیادت ہے، وہ قندھار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے فیصلے ہی مانے جاتے ہیں، اس کے فیصلوں پر ہی کابل کی جو حکومت ہے کہ جہاں سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن عملاً کنٹرول ہوتا ہے قندھار سے۔ تو یہاں پر یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے، اس کو مٹانا ہوگا اور ایک پالیسی کو اپنانا ہوگا۔ اور جس طریقے سے قندھار میں کچھ ہفتے پہلے ایک 2 روزہ خصوصی اجلاس ہوا تھا ملا ہیبت اللہ کی مبینہ صدارت میں، تو اسی طرح کا ایک شورا کا اجلاس بلایا جائے، تمام جو داخلی امور ہیں ان پر غور و خوض کیا جائے، جو خارجی معاملات ہیں ان پر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے، کوئی وے آؤٹ نکالا جائے، کوئی حل نکالا جائے مسائل کا، پروپیگنڈا کو کیسے ختم کرنا ہے، جو الزامات افغان حکومت کے اوپر لگائے جا رہے ہیں ان الزامات کا جواب کیسے دینا ہے، بلکہ منہ توڑ جواب کیسے دینا ہے، ان سارے حوالوں سے بات ہونی چاہیے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے، تاکہ جو سیاسی اقدامات کی اگر ضرورت ہے
تو وہ اقدامات کیے جائیں، صرف بیانات کی حد تک نہیں، عملاً بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، وہ افغانوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا طالبان حکومت افغانوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر افغانوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہاں افغانستان کے اندر حقیقی امن ہے، افغانستان کے اندر سیاسی اصلاحات، سیاسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، افغانستان کے اندر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر تمام طبقات مطمئن ہیں، نوجوان مطمئن ہیں، خواتین مطمئن ہیں، لڑکیاں مطمئن ہیں، اور پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ مطمئن ہے، کیونکہ اگر افغانستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ آ کر افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، تو کیسے؟ اگر پڑھے لکھے لوگ یہاں پر ان کو وہ روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے تو وہ یورپ چھوڑ کر کیسے افغانستان آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان اور ایران سے تو بہت سارے افغان جانا چاہتے ہوں گے افغانستان میں، وہاں پر ان کی تعلیمی معیار کے مطابق، ان کی قابلیت، ان کے ہنر کے مطابق شاید روزگار کے مواقع بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے افغان ایسے ہیں کہ جن کا ایک تو فکری جو اختلاف ہے، جو نظریاتی اختلاف ہے طالبان کے ساتھ، وہ تو ہے ہی، لیکن وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں، دنیا کو بھی پتہ ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہیں، طالبان کی اس وقت ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کے اندر پھر اصلاحات کیسے کی جائیں؟ اگر افغانوں کے پاس، دنیا کے پاس، اقوام متحدہ کے پاس، پڑوسیوں کے پاس، امریکہ کے پاس اگر کوئی متبادل نہیں ہے طالبان کا، تو پھر افغانستان کو کیسے چلایا جائے؟ اور پھر افغانستان کی حکومت نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے، افغانوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ بہت شکریہ۔